डीप एक्सपर्ट रिव्यूज में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतरने वाले हैं जो हमारे अपने वजूद की कहानी सुनाती है। किताब का नाम है इंसान दीव कैसे बना और इसके मुसन्निफीन हैं मिखाइल आलीन और एलिना सीगल। ये किताब एक सवाल से शुरू होती है। इस ज़मीन पर एक ऐसा दीव है जिसके हाथ ट्रेनें उठा सकते हैं, जिसके पैर एक दिन में हज़ारों मील का फासला तय कर सकते हैं और जिसकी आंखें सितारों को करीब से देख सकती हैं। ये दीव कौन है? और जवाब यकीनन खुद इंसान है। बिल्कुल। ये किताब उसी सफ़र की दास्तान है कि कैसे एक कमज़ोर, बेबस मखलूक जो कभी फितरत के रहमो करम पर थी, आज कायनात को तस्खीर करने के ख्वाब देख रही है। ये कोई आम तारीख की किताब नहीं, बल्कि एक जासूसी कहानी जैसी है, जहां हम सुरागों को जोड़कर ये पता लगाएंगे कि इंसान ने फितरत की कैद से आज़ादी कैसे हासिल की। और आज हम इस कहानी के पहले सबसे अहम बाब पर बात करेंगे। जी बिल्कुल। और इस दिलचस्प गुफ्तगू को शुरू करने से पहले एक छोटी सी वजाहत ज़रूरी है। ये ऑडियो मस्नुई ज़हानत यानी AI के ज़रिए तैयार की गई है, इसलिए मुमकिन है कि तलफ़्फ़ुज़ या जिन्स की शनाख्त में कुछ गलतियां हों। हमारा मकसद सिर्फ इस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। तो आइए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं कि इंसान देव कैसे बना। अच्छा, तो किताब का आगाज़ एक बहुत ही ताकतवर ख्याल से होता है, नादीदा पिंजरा। मुसन्निफीन कहते हैं कि एक वक्त था जब इंसान भी जंगल के किसी दूसरे जानवर की तरह ही बेबस था। हम अक्सर कहते हैं ना, परिंदे की तरह आज़ाद। लेकिन किताब ये सवाल उठाती है कि क्या परिंदा वाकई आज़ाद है? ये एक बहुत गहरा नुक्ता है। परिंदों का वो जो हजारों मील का सफ़र है, जिसे हम आज़ादी समझते हैं, जी, असल में वो एक मजबूरी है। ये बका की एक ऐसी जिद्दोजहद है जो उनके जीन्स में लाखों सालों से लिखी हुई है। वो अपनी मर्जी से सफ़र नहीं करते, बल्कि मौसम और भूख उन्हें धकेलती है। हर जानदार अपनी एक मखसूस जगह, एक मखसूस माहौल से बंधा हुआ है। शाहीन कभी भी घने जंगल में घोंसला नहीं बनाएगा, और जंगल में रहने वाला तीतर वो कभी खुले मैदान में बसेरा नहीं करेगा। यानी उनके दरमियान एक नादीदा दीवार है। बिल्कुल, एक अनदेखी दीवार। और ये दीवारें सिर्फ माहौल के दरमियान ही नहीं, बल्कि एक ही माहौल के अंदर भी मौजूद हैं। हाँ, किताब में जंगल की मिसाल एक कई मंजिला इमारत की तरह दी गई है। ये मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जी, बहुत खूबसूरत मिसाल है। सबसे ऊपर समझे पेंट हाउस में शाहीन का घर है। हाँ, बीच की मंजिलों पर दरख्तों के खोखलों में कटफोड़े जैसे परिंदे रहते हैं। ठीक। ग्राउंड फ्लोर पर झाड़ियों में कोई और मखलूक है, और बेसमेंट में जंगली मुर्ग। हर एक का अपना अपार्टमेंट है और कोई अपनी मंजिल बदल नहीं सकता। बिल्कुल, और वो बदलना चाहें भी तो नहीं बदल सकते। यही तो वो नादीदा पिंजरा है। ये पिंजरा सिर्फ माहौल का नहीं, बल्कि उनके अपने जिस्म का भी है। किताब में गिलहरी और जरबू यानी वो सहराई चूहा, उसकी मिसाल दी गई है। जी जी। गिलहरी के पंजे और दुम दरख्तों पर चढ़ने और तवाज़ुन कायम करने के लिए बेहतरीन है। जरबू की लंबी पिछली टांगे और छोटे अगले पंजे वो रेत में बिल खोदने और छलांगे लगाने के लिए बने हैं। सही। जरा तसव्वुर करें, अगर वो अपने घर बदल लें तो क्या होगा? गिलहरी सहरा में भूखी मर जाएगी, क्योंकि उसके पंजे रेत खोद नहीं सकते, और बेचारा जरबू दरख्त पर एक कदम भी नहीं चढ़ पाएगा। वो अपने जिस्म के, अपनी सलाहियतों के कैदी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर जानवर अपने माहौल के लिए एक माहिर तो है, लेकिन वो उसी महारत का कैदी भी है। वो कुछ और नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर हर कोई अपने पिंजरे में कैद है, तो जिंदगी में इतनी वैरायटी कैसे आई? क्या कोई मछली पानी का पिंजरा तोड़कर खुश्की पर आ सकती है? ये तो नामुमकिन लगता है। बज़ाहिर नामुमकिन लगता है, लेकिन साइंस और जमीन में दफन खामोश गवाह यानी फॉसिल्स जी, वो हमें बताते हैं कि लाखों साल पहले ऐसा ही हुआ था। आज भी ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसी मछली है जिसे हॉर्न फिश कहते हैं, जिसका मसाना फेफड़ों की तरह काम करता है। अच्छा। जी, जब तालाब सूखने लगते हैं तो वो कीचड़ में दबकर हवा में सांस लेती रहती है। ये उस कदीम दौर की एक जिंदा निशानी है। लाखों साल पहले जब जमीन पर तब्दीलियां आईं, दरिया और समुंदर सूखने लगे, तो मछली जैसी मखलूक के पास दो ही रास्ते थे, या तो मर जाएं या बदल जाएं।
اور یہیں پر میرا خیال ہے چارلز ڈارون کا نظریہ ارتقاء یعنی نیچرل سلیکشن ہماری کہانی میں داخل ہوتا ہے۔ جی بالکل، نیچرل سلیکشن کا مطلب کوئی منصوبہ یا ڈیزائن نہیں ہے، یہ ایک بے رحم حقیقت ہے۔ جب ماحول بدلتا ہے تو اس مخلوق میں سے کچھ افراد جن میں حادثاتی طور پر کوئی چھوٹی سی تبدیلی ہوتی ہے جو نئے ماحول میں فائدہ مند ہو، اچھا، وہ زندہ بچ جاتے ہیں اور اپنی نسل آگے بڑھاتے ہیں۔ کتاب میں گھوڑے کی مثال سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھائی گئی ہے۔ ہاں وہ مثال تو کمال کی ہے کہ لاکھوں سال پہلے گھوڑے کا جد امجد ایک لومڑی جتنا چھوٹا جانور تھا جو جنگلوں میں رہتا تھا اور اس کے پنجے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر آب و ہوا بدلی، جنگل سکڑنے لگے اور وسیع گھاس کے میدان پھیل گئے۔ ٹھیک۔ اب چھپنے کی جگہ کم تھی اور تیز دوڑنے کی ضرورت زیادہ۔ اس چھوٹے جانور کی نسل میں جن کی ٹانگیں تھوڑی لمبی تھیں وہ شکاریوں سے بچنے میں کامیاب رہے۔ صحیح۔ جن کے دانت گھاس چرنے کے لیے زیادہ مضبوط تھے وہ زیادہ خوراک حاصل کر پائے۔ یہ عمل ہزاروں لاکھوں سال تک چلتا رہا۔ ہر نسل میں یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جمع ہوتی گئیں اور آخر کار وہ پنجوں والا چھوٹا جانور آج کے ایک ٹاپ والے تیز رفتار گھوڑے میں بدل گیا۔ اچھا، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جانور حالات کے مطابق بدلتے ہیں لیکن وہ پھر بھی فطرت کے اصولوں میں جکڑے رہتے ہیں۔ گھوڑا جنگل کے پنجرے سے نکل کر میدان کا قیدی بن گیا لیکن وہ برف میں نہیں رہ سکتا۔ تو ہمارے اجداد نے ایسا کیا خاص کیا کہ وہ اس چکر سے ہی باہر نکل آئے؟ کیا ہم کسی پنجرے میں نہیں ہیں؟ یہی انسان کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز موڑ ہے۔ قطبی ریچھ اور ہاتھی، دو بالکل مختلف ماحول کے جانور، صرف ایک ہی جگہ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ کہاں؟ چڑیا گھر میں، جو انسان کا بنایا ہوا ایک مصنوعی ماحول ہے۔ اچھا۔ انسان وہ واحد جاندار ہے جو اپنا جسم نہیں بدلتا بلکہ اپنے ارد گرد کا ماحول بدل لیتا ہے۔ جب سردی لگتی ہے تو وہ اپنے جسم پر بال اگانے کا لاکھوں سال انتظار نہیں کرتا، وہ آگ جلا لیتا ہے یا کوٹ پہن لیتا ہے۔ صحیح۔ اڑنے کے لیے پر نہیں اگاتا، ہوائی جہاز بنا لیتا ہے۔ بالکل۔ اس نے نہریں کھود کر صحراؤں کو باغ بنا دیا، کھاد ایجاد کر کے بنجر زمین کو سونا اگلوایا اور پودوں اور جانوروں کی نسلیں ہی بدل ڈالیں۔ وہ فطرت کا قیدی نہیں رہا بلکہ اس کا حاکم بننے لگا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ ہمارے وہ کون سے آباء و اجداد تھے جنہوں نے پہلا قدم اٹھایا؟ اس کے لیے ہمیں لاکھوں سال ماضی میں جانا پڑے گا، جب ہمارے اجداد بندروں کی ہی ایک نسل تھے جو جنگل کی بالائی منزلوں پر رہتے تھے۔ جنگل ہی ان کا گھر، ان کا قلعہ اور ان کا سپر مارکیٹ تھا۔ وہ پوری طرح سے درختوں کی زندگی کے عادی تھے۔ تو پھر انہوں نے وہ محفوظ پنجرہ کیوں اور کیسے توڑا؟ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سائنسدانوں نے ہمارے قریبی رشتہ داروں یعنی چمپینزی اور گوریلا پر تحقیق کی۔ کتاب میں وہ روسی سائنسدان ایوان پیولوف کے تجربات کا بھی ذکر ہے نا؟ جی بالکل، جہاں اس کے دو چمپینزی رافیل اور روز نے حیران کن ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ جی بالکل، وہ چابیاں استعمال کرنا، ڈبے جوڑ کر چھت سے لٹ کے پھل اتارنا، یہ سب سیکھ گئے۔ رافیل تو 7 ڈبوں کا ایک مینار بنا کر اس پر چڑھ جاتا تھا۔ کمال ہے، یہ تجربات ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان ذہانت کا رشتہ ہے۔ لیکن پھر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر چمپانزی اتنے ذہین ہیں تو وہ انسان کیوں نہیں بن گئے؟ کیونکہ لاکھوں سال پہلے ہمارے راستے الگ ہو گئے تھے۔ ایک بہت بڑی ماحولیاتی تبدیلی آئی، جنگلات کم ہونے لگے، چمپانزیوں کے آباء و اجداد درختوں پر ہی رہے اور اسی زندگی کے مزید ماہر ہو گئے۔ لیکن ہمارے آباء و اجداد نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ کیا؟ وہ درختوں سے نیچے اتر آئے اور 2 پیروں پر سیدھا چلنا سیکھنے لگے۔ اور کتاب کے مطابق یہی وہ لمحہ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک بہت خوبصورت جملہ ہے، ہاتھوں نے پیروں کو چلنا سکھایا اور پیروں نے ہاتھوں کو کام کے لیے آزاد کیا۔ بالکل۔ جب ہاتھ زمین پر چلنے کی ذمہ داری سے آزاد ہوئے تو وہ کچھ اور کرنے کے لیے دستیاب ہو گئے۔ وہ چیزوں کو پکڑ سکتے تھے، انہیں محسوس کر سکتے تھے اور سب سے اہم، انہیں اوزار کے طور پر استعمال کر سکتے تھے۔ بالکل، ہاتھ آزاد نہ ہوتے تو دماغ کی ترقی بھی ممکن نہ تھی۔ جب ہمارے اجداد نے پہلی بار ایک پتھر اٹھا کر کسی جانور کو مارا یا کوئی پھل توڑا تو یہ صرف ایک عمل نہیں تھا، یہ ایک خیال کا جنم تھا۔ اچھا۔
یہ خیال کہ جسم سے باہر کی چیزوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ وہ صلاحیت تھی جو کسی اور جانور میں اس سطح پر نہیں تھی، اور اسی دوران زمین پر اترنا ایک مجبوری بھی بن گیا تھا، اور جن کے پاس اوزار تھے وہ اس نئی خطرناک دنیا میں زندہ رہ پائے۔ اور اسی تلاش میں سائنسدانوں کو گمشدہ کڑی ملی، یعنی وہ مخلوق جو بندر اور انسان کے درمیان تھی۔ ڈاکٹر یوجین دوبوئس کی کہانی بڑی دلچسپ ہے، جس نے جاوا کے جزیرے پر اس مخلوق کا ڈھانچہ دریافت کیا۔ جی، اور دوبوئس نے اسے پتھیکن تھروپس کا نام دیا، جس کا یونانی میں مطلب ہے بندر انسان۔ یہ نام ہی اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہ وہ مخلوق تھی جو جھک کر دو ٹانگوں پر چلتی تھی۔ اس کا دماغ بندر سے بڑا لیکن انسان سے چھوٹا تھا۔ اور پھر چین میں بھی کچھ ملا تھا نا؟ جی، بعد میں چین میں اسی طرح کی ایک اور مخلوق سائنین تھروپس یعنی چینی انسان کے ڈھانچے ملے، اور ان کے ساتھ ایک بہت اہم چیز بھی ملی۔ کیا چیز؟ پتھر کے بنے ہوئے سادہ اوزار اور آگ کے استعمال کے ثبوت۔ آگ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوزاروں نے کھیل ہی بدل دیا۔ کتاب کا تیسرا باب بتاتا ہے کہ اوزاروں اور آگ کی طاقت سے انسان نے فطرت کے اصول توڑنا شروع کر دیے۔ وہ اب شکار بننے سے انکار کر رہا تھا، بلکہ خود شکاری بن رہا تھا۔ جی، اس کی ہمت اس کی اپنی طاقت نہیں تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پتھر سے آئی تھی۔ اور ہمیں اس کے ثبوت ملنے کی کہانی بھی کم دلچسپ نہیں۔ فرانس میں دریائے سوم کی وادی میں ایک شوقیہ ماہر آثار قدیمہ ژاک باؤچر جی، ان کو ایسے پتھر ملے جو دریا کے رگڑ سے گول نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہیں جان بوجھ کر انسانی ہاتھوں سے تراشا گیا تھا۔ اچھا۔ آج ہمیں یہ بات عام لگتی ہے، لیکن اس وقت کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض قدرت کا کام ہے۔ یعنی انہوں نے ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ انسان اتنا قدیم ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ 15 سال تک ژاک باؤچر اکیلے اپنی دریافت کا دفاع کرتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ یہ انسان کے کام کے نشانات ہیں۔ آخرکار طویل بحث و مباحثے کے بعد سائنس نے تسلیم کیا کہ وہ صحیح تھے۔ یہ پتھر واقعی انسان کے بنائے ہوئے اولین اوزار تھے۔ واہ! یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسان لاکھوں سال سے سیارے پر موجود ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی دنیا بدل رہا ہے۔ کتاب یہاں انسان اور جانور کے کام کا ایک شاندار موازنہ کرتی ہے۔ چینٹی، شہد کی مکھی یا اود بلاؤ بھی اپنے گھر بناتے ہیں، جو انجینئرنگ کے شاہکار ہوتے ہیں، لیکن ان کے اوزار وہ ان کے جسم کا حصہ ہیں۔ صحیح۔ چینٹی کی ٹانگیں اور جبڑے بیلچے کا کام کرتے ہیں، اود بلاؤ کے دانت کلہاڑی ہیں۔ جی، وہ ان اوزاروں کو بہتر یا تبدیل نہیں کر سکتے۔ وہ پیدائشی انجینئر ہیں، لیکن وہ صرف ایک ہی طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ اور یہیں پر وہ بنیادی فرق ہے جس نے انسان کو دیو بنایا۔ بالکل۔ یہ صرف اوزار بنانے کی بات نہیں ہے، یہ ایک ذہنی انقلاب تھا۔ پہلی بار ایک جاندار نے مستقبل کا تصور کیا کہ اس پتھر کو اس طرح تراشنے سے کل شکار کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تجریدی سوچ، ایبسٹریکٹ تھنکنگ کی شروعات تھی۔ انسان نے بیلچہ نما ہاتھ پیدا ہونے کا انتظار نہیں کیا، بلکہ خود ایک بیلچہ بنا لیا۔ اس نے اپنے 10 انگلیوں اور 32 دانتوں کے ساتھ ہزاروں نئے ہاتھ اور دانت ایجاد کر لیے۔ کلہاڑی، چھری، سوئی اور آج کے دور میں مشینیں اور کمپیوٹر۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اسے باقی تمام جانداروں سے آگے نکال دیا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے جنگل کے نادیدہ پنجرے کو توڑا، 2 پیروں پر چلنا سیکھا، اور اس ایک قدم نے ان کے ہاتھوں کو اوزار بنانے اور اپنی دنیا کو بدلنے کے لیے آزاد کر دیا۔ یہ انسان کے دیو بننے کے سفر کا پہلا اور شاید سب سے اہم قدم تھا۔ ہاتھوں کی یہی آزادی وہ انقلابی لمحہ تھا جس نے انسانیت کو اس کے قریبی رشتہ داروں سے بالکل مختلف راستے پر ڈال دیا۔ یہ صرف چلنے کا انداز بدلنے کی بات نہیں تھی، یہ سوچنے کا انداز بدلنے کی بات تھی، یہ پوری تقدیر بدلنے کی بات تھی۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری اس کہانی کے ہیرو نے چلنا سیکھا، اوزار استعمال کرنا سیکھا اور آگ پر قابو پانا سیکھا۔ لیکن اس نے ان نئی طاقتوں سے اپنے ارد گرد کی دنیا کو کیسے بدلا؟
اس نے گروہوں میں رہنا اور بات چیت کرنا کیسے سیکھا، اور اس سے مزید کون سی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئیں، یہ ہم جانیں گے اگلے حصے میں، جب ہم انسان دیو کیسے بنا کے اس دلچسپ سفر کو جاری رکھیں گے۔ اور جاتے جاتے ایک خیال سننے والوں کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ پہلا اوزار ایک سادہ سا تراشا ہوا پتھر تھا، لیکن اس پتھر کو تراشتے ہوئے انسان صرف ایک اوزار نہیں بلکہ اپنی تقدیر خود تراش رہا تھا۔ ذرا سوچئے، کیا کسی اور نوع کی پہچان اس کے جسمانی خد و خال سے زیادہ اس کے بنائے ہوئے اوزاروں سے ہوتی ہے؟ ہم وہ نوع ہیں جو اپنے بنائے ہوئے اوزاروں سے پہچانے جاتے ہیں۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ ابتدائی انسان کس طرح فطرت کے رحم و کرم پر تھا، ایک جمع کرنے والا جس کی زندگی کا ہر دن غیر یقینی تھا۔ آج ہم وہیں سے آگے بڑھیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اور ایک ایسے دور میں قدم رکھیں گے جب سیارے نے خود انسان کے خلاف جیسے اعلان جنگ کر دیا تھا۔ ہم بات کر رہی ہیں برفانی دور کی، ایک ایسی عالمی ماحولیاتی تباہی جس نے انسان کو ختم کرنے کے بجائے اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بالکل، آج کی ہماری گفتگو ان ذرائع پر مبنی ہے جو اس عظیم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا جائزہ لیتے ہیں، اور یہ اثرات صرف زمین پر نہیں بلکہ انسانی معاشرے پر، اس کے اوزاروں پر، اور سب سے بڑھ کر انسانی سوچ پر پڑے۔ ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ یہ چیلنج کس طرح وہ بھٹی ثابت ہوا جس میں جدید انسانیت نے شکل اختیار کی۔ تو آئیے اس بھٹی میں جھانکتے ہیں۔ انسان اپنی چھوٹی موٹی پریشانیوں میں گھرا ہوا تھا، اور پھر اچانک پوری دنیا ہی بدلنا شروع ہو گئی۔ ذرائع میں اس کی جو تصویر کھینچی گئی ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ برف کے دریا پہاڑیوں اور میدانوں پر بہنے لگے۔ یہ کوئی شاعرانہ خیال نہیں، یہ ایک حقیقت تھی۔ جی ہاں، اور یہ تبدیلی بہت گہری تھی۔ اس کا سب سے پہلا اور ڈرامٹک اثر زمین کی نباتات پر پڑا۔ ذرائع اسے جنگلات کی جنگ کا نام دیتے ہیں، اور یہ کوئی استعارہ نہیں ہے، یہ واقعی ایک جنگ تھی۔ سوچیں کہ شمال کے ٹھنڈے جنگلات جہاں صنوبر اور چیڑ کے درخت تھے، وہ برفانی دباؤ کی وجہ سے جنوب کی طرف بڑھنے لگے۔ بالکل، وہ آہستہ آہستہ جنوب کی طرف بڑھنے لگے۔ ان کی یہ پیش قدمی ایک حملے کی طرح تھی۔ واو، یعنی یہ ایک سست رفتار جنگ تھی جو شاید ہزاروں سال چلتی رہی۔ درختوں کی فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ بلوت اور لورل وہ ٹک نہیں سکے۔ ان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو مزید جنوب کی طرف بھاگ جائیں یا پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ اس نے زمین کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ یہ تو پودوں کی بات ہوئی، لیکن اگر جنگل ہی ختم ہو رہے تھے یا اپنی جگہ بدل رہے تھے تو ان میں رہنے والے جانوروں کا کیا بنا؟ پودوں کی اس جنگ کا اثر سیدھا جانوروں کی دنیا پر بھی پڑا۔ پورا نظام ہی الٹ پلٹ ہو گیا۔ جنوب کے جانور جیسے وہ خوفناک سیبر ٹوت ٹائیگر یا تو جنوب کی طرف بھاگنے پر مجبور ہوئے یا پھر ان کی نسل ہی ختم ہو گئی۔ ان کی جگہ شمال کے نئے بادشاہوں نے لے لی۔ بڑے بالوں والے جانور جیسے دیو ہیکل میمت اور اونی گینڈے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسے ہم فوڈ چین یا غذائی چکر کہتے ہیں وہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہوگا۔ بکھر کر رہ گیا۔ جب ایک قسم کا جنگل مرتا تھا تو اس پر انحصار کرنے والے تمام جانور بھی اس کے ساتھ ہی مر جاتے تھے، اور اس ساری تباہی کے بیچ میں ایک چھوٹا سا بظاہر کمزور سا پرانی تھا، انسان۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ جب سیبر ٹوت ٹائیگر جیسے شکاری ختم ہو رہے تھے تو یہ انسان کیسے بچ گیا؟ یہی تو حیران کن بات ہے۔ ذرائع اس کا جواب انسان کی جسمانی طاقت میں نہیں بلکہ اس کی ذہانت میں ڈھونڈتے ہیں۔ تو جب جنگلات ختم ہونے لگے تو انسان نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ اس نے جنگل چھوڑ دیا اور کھلے میدانوں کا رخ کیا۔ اور یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا۔ اب اسے چھوٹے موٹے جانوروں کا نہیں بلکہ میمت جیسے دیو ہیکل جانوروں کا سامنا کرنا تھا۔ یہ شکار کا ایک بالکل نیا کھیل تھا۔ ذرائع میں میمت کے شکار کی جو تفصیلات ملتی ہیں وہ کسی ایک ہیرو کی کہانی نہیں ہے، یہ کسی رابنسن کروسو کا کارنامہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک پورے قبیلے کی منظم اجتماعی کوشش تھی۔ یہ کیسے ممکن ہوتا تھا؟ میرا مطلب ہے ایک میمت تو آج کے ہاتھی سے بھی کئی بڑا اور طاقتور ہوتا تھا۔ دیکھیں، ان کا منصوبہ بہت ذہین تھا۔ وہ آگ کا استعمال کرتے تھے جو شاید ان کا سب سے بڑا ہتھیار تھا۔ شکاریوں کا ایک گروہ جلتی ہوئی مشالیں لے کر میمت کو ڈراتا اور اسے ایک مخصوص سمت میں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھاگنے پر مجبور کرتا۔ ان کا ہدف ہوتا تھا کوئی قریبی دلدل یا کوئی گہرا گڈھا۔
اچھا، تاکہ وہ بھاری جانور اس میں پھنس جائے۔ بالکل، آگ سے خوفزدہ ہو کر اور اپنے بھاری وزن کی وجہ سے وہ دیو ہیکل جانور دلدل میں دھنس جاتا۔ اور پھر وہ بے بس ہو جاتا ہوگا، وہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہوگا اتنا ہی پھنستا جاتا ہوگا۔ جی ہاں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا تھا جب درجنوں شکاری ہر طرف سے نمودار ہوتے اور اپنے نیزوں اور پتھر کے تیز دھار اوزاروں سے اس پر حملہ کر دیتے۔ یہ ذہانت، منصوبہ بندی اور سب سے بڑھ کر تعاون کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ منصوبہ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے یہ بہت خطرناک بھی رہا ہوگا۔ ایک غصے میں آیا ہوا میمت تو بہت خطرناک، یقیناً بہت خطرناک تھا۔ ہر شکار زندگی موت کا کھیل تھا، لیکن بقا کے لیے یہ خطرہ مول لینا ضروری تھا۔ ایک کامیاب شکار کا مطلب صرف پیٹ بھرنا نہیں تھا، اس کا مطلب تھا ٹنوں کے حساب سے گوشت۔ اس کا مطلب تھا سردی سے بچنے کے لیے موٹی خال اور اوزار بنانے کے لیے بڑی بڑی ہڈیاں۔ اس ایک شکار نے معاشرے کی پوری ساخت بدل دی۔ وہ کیسے؟ میرا مطلب ہے اتنا سارا گوشت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا تو ناممکن رہا ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا۔ اسی مجبوری نے انسان کو خانہ بدوشی سے نیم مستقل زندگی کی طرف دھکیلا۔ اب انہیں ایسی پناہ گاہیں چاہیے تھیں جہاں وہ گوشت کو ذخیرہ کر سکیں، خود کو برفانی طوفانوں سے بچا سکیں۔ یہیں سے انسان نے اپنی دنیا خود بنانے کا آغاز کیا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے خیمے بنائے، لیکن اس کی سب سے بڑی پناہ گاہ تھی غار، اور غار کے اندر بیچ میں جلنے والا چولہا اس کا مصنوعی سورج تھا۔ مصنوعی سورج، یہ کتنا طاقتور خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے پہلی بار رات اور دن کے چکر کو شکست دی تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی دنیا میں روشنی اور گرمی پر قابو پا لیا تھا، جبکہ باہر ایک برفانی طوفان برپا تھا۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں انسان صرف فطرت کا حصہ نہیں رہتا، بلکہ فطرت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ مل کر شکار کرنا اور ایک ساتھ غاروں میں رہنا واقعی حیران کن ہے، لیکن اس سب کے لیے تو زبردست کوارڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہوگی۔ وہ آپس میں بات کیسے کرتے تھے؟ کیا ان کے پاس کوئی زبان تھی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو ہمیں جسمانی بقا سے ذہنی ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں نیانڈرتھال انسان کو دیکھنا ہوگا۔ اس کی کھوپڑی کی ساخت، جیسے پیچھے کو ڈھلکی ہوئی پیشانی اور ٹھوڑی کا نہ ہونا، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس کے بولنے والے اعضاء یعنی ووکل کارڈز اتنے ترقی یافتہ نہیں تھے۔ تو اگر وہ بول نہیں سکتے تھے تو پھر رابطہ کیسے ہوتا تھا؟ اشاروں کی زبان سے ذرائع میں امریکی انڈین قبائل کی مثالیں دی گئی ہیں۔ وہ ہوا میں تصویریں بنا کر بات کرتے تھے، جیسے بھیڑیے کے لیے 2 انگلیاں کانوں کی طرح کھڑی کر دینا، یا مچھلی کی بات کرنی ہو تو ہاتھ کو سانپ کی طرح لہرانا۔ یہ تو ہم آج بھی کرتے ہیں۔ ہاں، میں سر ہلانا، کسی کو بلانے کے لیے ہاتھ سے اشارہ کرنا، یا جب ہمیں کچھ معلوم نہ ہو تو کندھے اچکانا، یہ تو جیسے ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ ہماری وراثت کا حصہ ہے۔ لیکن اشاروں کی زبان کی اپنی حدود تھیں، بہت بڑی حدود۔ آپ اسے اندھیرے میں استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کے ہاتھ مصروف ہیں تب بھی یہ بیکار ہے۔ اور سب سے بڑی خامی، اس سے تجریدی خیالات کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ اچھا، تو آپ اشاروں سے پتھر تو دکھا سکتی ہیں، لیکن خوف، بہادری یا محبت جیسے تصورات کو کیسے دکھائیں گی؟ آپ نے بالکل درست پکڑا، یہیں سے بولی جانے والی زبان نے جنم لیا۔ روسی سائنسدان ایوان پاولوو نے انسانی تقریر کو ایک بہت ہی دلچسپ نام دیا، اشاروں کے بارے میں اشارہ۔ اسے ایسے سمجھیں، جنگل میں کسی جانور کے پاؤں کا نشان ایک اشارہ ہے کہ وہ جانور یہاں سے گزرا ہے، یہ پہلا اشارہ ہے۔ اب اس نشان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرنا یا اس کے لیے کوئی مخصوص آواز نکالنا، جیسے ہرن، یہ اس پہلے اشارے کے بارے میں دوسرا اشارہ ہے۔ اچھا، تو لفظ ہرن خود ہرن نہیں ہے، بلکہ اس کے تصور کا ایک صوتی نشان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں تھی، یہ سوچنے کا ایک آپریٹنگ سسٹم تھا۔ یعنی جب تک آپ کے پاس کسی خیال کے لیے لفظ نہیں، آپ اس خیال کے بارے میں ٹھیک سے سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہی وہ انقلابی قدم تھا۔ جب آپ کسی چیز کو نام دے سکتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دماغ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو انسان کو تحفے میں ملی ہو۔ تحقیق سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ محنت اور مواصلات کے ذریعے کمایا گیا تھا۔ کمایا گیا تھا؟ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ انسان نے اپنے ہاتھوں کو پیچیدہ کاموں جیسے اوزار بنانے کے لیے استعمال کیا، اتنا ہی اس کا دماغ بڑا اور پیچیدہ ہوتا گیا۔ نیانڈرتھل کے دماغ کا سائز اپنے آباء و اجداد سے تقریباً 400 سے 500 کیوبک سینٹی میٹر بڑا تھا۔ یہ ارتقاء محنت کا نتیجہ تھا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح انسان نے برفانی دور کی اس بھٹی سے گزر کر ایک ناقابل یقین سفر طے کیا۔ وہ ایک جمع کرنے والے سے ایک ایسا شکاری بن گیا جو تعاون سے کام کرتا تھا، اپنا ماحول خود بناتا تھا اور زبان اور تجریدی سوچ جیسے طاقتور اوزاروں سے لیس تھا۔ ذرائع میں آثار قدیمہ کو ایک ایسی کتاب پڑھنے کے مترادف قرار دیا گیا ہے جس کے صفحات پتھر کے ہیں، اور غار کی ہر تہ ایک نئے باب کی طرح ہے۔ ان تہوں میں ملنے والے اوزاروں کا ارتقاء بھی اسی ذہنی ارتقاء کی کہانی سناتا ہے۔ شروع میں ہمیں ایک بھدا سا بھاری ہمہ مقصدی اوزار ملتا ہے، مطلب ایک ہی اوزار سے کاٹنا، چھیلنا، کھودنا، سب کچھ۔ لیکن جیسے جیسے ہم وقت میں آگے بڑھتے ہیں، اوزاروں کی ایک پوری ٹول کٹ نظر آنے لگتی ہے۔ یعنی ہر کام کے لیے ایک الگ مخصوص اوزار؟ بالکل۔ گوشت کاٹنے کے لیے تیز دھار والے کٹر، جانور کی کھال صاف کرنے کے لیے کھرچنیاں، اور کھالوں کو سی کر لباس بنانے کے لیے چمڑے میں سوراخ کرنے والے سوئے۔ اور پھر انسان نے صرف پتھر نہیں بلکہ ہڈی اور سینگوں جیسے نئے مواد سے بھی اوزار بنانا سیکھا۔ یہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ محنت نے صرف اوزار نہیں بلکہ خود انسان کو تخلیق کیا۔ آج کی گفتگو ایک بہت گہرے سوال پر ختم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ تاریخ کے پہلے عظیم موسمیاتی بحران نے انسانی معاشرے اور ذہانت کو کیسے تشکیل دیا۔ آج ہم خود ایک نئے ماحولیاتی بحران کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ یہ چیلنجز ہمیں کیا بننے پر مجبور کر رہے ہیں، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے جسمانی اور ذہنی اوزار کیسے تیار ہو رہے ہیں؟ بالکل، اور اگلی بار جب ہم ملیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان اوزاروں نے انسان کو صرف بقا کی جنگ جیتنے میں ہی مدد نہیں دی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر فن، ثقافت اور رسم و رواج کو کیسے جنم دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ جب انسان کو بھوک سے تھوڑی فرصت ملی تو اس نے غار کی دیواروں پر پینٹنگ کیوں بنانا شروع کی۔ پچھلے بار ہم نے برفانی دور کے شکاریوں کے یخ بستہ دنیا میں جھانکا تھا، جہاں زندگی بقا کی ایک ناختم ہونے والی جنگ تھی۔ آج ہم اس کہانی میں وہاں سے آگے بڑھیں گے جہاں برف کے عظیم پہاڑ پگھلنے لگے تھے۔ یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں تھی، یہ زمین کی تاریخ کا ایک ایسا موقع تھا جب سیارہ بدل رہا تھا اور انسانیت کو بھی اس کے ساتھ بدلنا تھا۔ جی، اور یہ تبدیلی کوئی معمولی نہیں تھی۔ جہاں لاکھوں مربع میل پر پھیلے برفانی ٹنڈرا تھے، وہاں اب گھنے تاریک جنگلات اگنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ ایک بالکل نئی دنیا تھی، اور اس نے انسانوں کو ایک بڑے دوراہے پر لا کھڑا کیا۔ ان کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو وہ اپنے پرانے مانوس شکار یعنی رینڈیئر کے گھول کے پیچھے شمال کی طرف ہجرت کر جائیں جہاں برف ابھی باقی تھی، یا پھر یہیں رک کر اس نئی، اجنبی اور شاید زیادہ خطرناک دنیا کا سامنا کرنے کی ہمت کریں۔ اور ظاہر ہے سب نے ہجرت نہیں کی، کچھ گروہوں نے پیچھے رکنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ جنگل، یہ کوئی پارک جیسا دوستانہ جنگل نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہ تو ایک ناقابل عبور دیوار کی طرح ہوگا جو ہزاروں میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں گھسنا، اس میں رہنا، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ بالکل، یہ ایک سبز دیوار تھی۔ اس میں نہ تو دور تک نظر آتا تھا اور نہ ہی بھاگنے کی جگہ تھی، اور اس کا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ یہ آپ کو رہنے کی جگہ ہی نہیں دیتا تھا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ایک نئے اوزار کی ضرورت تھی، اور یہیں پر کلہاڑی کی ایجاد ہوئی۔ لیکن یہاں ایک اہم نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کلہاڑی صرف لکڑی کاٹنے کا اوزار نہیں تھا۔ اچھا، مطلب اس کی اہمیت اس کے کام سے زیادہ تھی؟ بہت زیادہ۔ یہ پہلی بار تھا کہ انسان نے اپنے ماحول کو بڑے پیمانے پر اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا سوچا۔ اس سے پہلے وہ ماحول کے اندر رہتے تھے، غاروں میں پناہ لیتے تھے، جانوروں کے راستوں کا پیچھا کرتے تھے۔ اب انہوں نے ماحول کو ہی بدلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی ذہنی تبدیلی تھی۔
زمین کو اپنے فائدے کے لیے مستقل طور پر تبدیل کرنے کا خیال۔ ہر درخت جو کٹتا تھا وہ صرف لکڑی نہیں دیتا تھا، وہ اس خیال کو مضبوط کرتا تھا کہ انسان فطرت کے رحم و کرم پر نہیں ہے، بلکہ وہ فطرت پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک اوزار نہیں بلکہ ایک نئے آتم وشواس کی علامت تھی۔ اچھا، جنگل نے ایک اور مسئلہ بھی کھڑا کیا ہوگا، شکار کا طریقہ۔ کھلے میدان میں رینڈیئر کے بڑے غول کا پیچھا کرنا ایک الگ بات ہے، لیکن گھنے جنگل میں جہاں جانور اکیلے اور چھپے ہوئے ہوں وہاں نیزہ لے کر بھاگنا تو بیکار ہوگا۔ آپ نے بالکل صحیح پہلو پکڑا ہے۔ جنگل میں شکار فاصلہ، رفتار اور خاموشی کا کھیل ہے۔ جانور پلک جھپکتے ہی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اس ماحول میں ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت تھی جو دور سے، خاموشی سے اور ٹھیک نشانے پر لگے۔ اسی ضرورت نے تیر کمان کو جنم دیا۔ اور تیر کمان بھی صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، یہ اس دور کی ہائی ٹیک ایجاد تھی۔ ہائی ٹیک؟ یہ تو لکڑی اور پتھر سے ہی بنا تھا۔ دیکھیے، ہائی ٹیک سے میری مراد اس کے پیچھے موجود سوچ ہے۔ ایک تیر انداز کو صرف نشانہ نہیں لگانا ہوتا، اسے ہوا کی رفتار، شکار کا فاصلہ اور تیر کے گرنے کا زاویہ یعنی ٹریجیکٹری، ان سب چیزوں کا ایک لمحے میں حساب لگانا پڑتا ہے۔ یہ فزکس کا ایک عملی سبق ہے۔ یہ انسان کی ذہنی صلاحیتوں میں ایک جست تھی۔ وہ اب صرف طاقت کا استعمال نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ توانائی کو ذخیرہ کرنے اور پھر اسے مضبوطی سے استعمال کرنے کا ہنر سیکھ چکا تھا۔ یہ ایک شکاری سے زیادہ ایک انجینئر کی سوچ تھی۔ اوزاروں کے باوجود ایک اکیلا انسان جنگل میں حسیاتی طور پر کمزور ہے، اس کی نظر محدود ہے، اس کی سونگھنے کی حس جانوروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کیا اس نے اپنی اس کمزوری پر قابو پانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا؟ شاید کوئی اتحادی؟ اور کیا خوبصورت اتحادی ڈھونڈا۔ اسی دور میں انسان کا پہلا اور سب سے وفادار دوست سامنے آیا، کتا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کو اس دور کے شکاریوں کے کیمپوں سے کتے کی ہڈیاں ملی ہیں، جو بھیڑیے سے ملتی جلتی ہیں، لیکن ان کا جبڑا اور منہ چھوٹا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان اور بھیڑیے کے درمیان ایک نیا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ یہ رشتہ شروع کیسے ہوا ہوگا؟ یہ تو صدیوں کے دشمن تھے، ایک دوسرے کا شکار کرتے تھے۔ شاید اس کی شروعات بھی بھیڑیے کے ان بچوں سے ہوئی ہو جنہیں شکاری اٹھا لائے، یا پھر کچھ کم خوفناک بھیڑیے انسانوں کے کیمپوں کے قریب بچا ہوا کھانا کھانے آنے لگے۔ لیکن جلد ہی دونوں کو احساس ہو گیا کہ اس شراکت میں دونوں کا فائدہ ہے۔ انسان کو کتے کی بے مثال سونگھنے کی حس ملی جو جنگل کی گہرائی میں چھپے شکار کو بھی ڈھونڈ نکالتی تھی، اور کتے کو انسان کی حفاظت اور خوراک کا مستقل ذریعہ مل گیا۔ یہ صرف ایک پالتو جانور نہیں تھا، یہ ایک زندہ، سانس لیتا ہوا اوزار تھا جو شکار میں مدد دیتا تھا۔ اور یہ شراکت صرف شکار تک محدود نہیں رہی ہوگی؟ نہیں، یہ تو صرف شروعات تھی۔ سائبیریا میں ایک قدیم کیمپ سے کتے کی ہڈیوں کے ساتھ ایک ہارنس کے باقیات بھی ملے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان نے بہت جلد یہ سمجھ لیا کہ کتے کی طاقت کو بوجھ کھینچنے یعنی ٹرانسپورٹیشن کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب انسان نے کسی دوسری مخلوق کی حیوانی طاقت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ مستقبل میں بیل سے ہل چلوانے اور گھوڑے پر سواری کرنے کی طرف پہلا قدم تھا۔ واہ! تو جنگل میں انسان نے نئے اوزاروں اور ایک نئے ساتھی کی مدد سے اپنی بقا کو یقینی بنایا۔ لیکن کیا سب نے اسی مشکل ماحول میں رہنا پسند کیا، یا کچھ لوگوں نے ان نئی بننے والی جھیلوں اور دریاؤں میں کوئی اور موقع دیکھا جہاں خطرات تو مختلف تھے لیکن شاید انعامات بھی بڑے تھے؟ ایک بہترین سوال ہے۔ بہت سے گروہوں نے یہی کیا۔ انہوں نے جنگل کے بجائے پانی کے کناروں کو اپنا مسکن بنایا۔ لیکن یہاں ایک نیا دشمن ان کا منتظر تھا، سیلاب۔ دریا بہار میں اکثر اپنے کناروں سے باہر نکل آتے اور سب کچھ بہا لے جاتے۔ دریا ایک طاقتور دوست تو تھا، لیکن ایک بے رحم پڑوسی بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کیا کیا؟ کیا وہ اونچی زمین پر چلے گئے؟ اونچی زمین پر جانا ایک حل تھا، لیکن اس طرح وہ پانی کے وسائل سے دور ہو جاتے۔ انہوں نے اس سے بھی زیادہ ذہین حل نکالا۔ انہوں نے فن تعمیر میں کمال دکھایا۔ انہوں نے درختوں کے موٹے تنے کاٹ کر ایک دوسرے پر تہ در تہ جمانا شروع کیے، بالکل ایک بیڑے کی طرح۔ اس طرح انہوں نے زمین پر ایک اونچا لکڑی کا پلیٹ فارم بنایا اور پھر اس کے اوپر اپنے گھر تعمیر کیے۔ اب جب دریا میں طغیانی آتی تو پانی ان کے پلیٹ فارم کے نیچے سے گزر جاتا، ان کے دروازے تک بھی نہیں پہنچ پاتا تھا۔ انہوں نے فطرت کے بنائے ہوئے نچلے کنارے کو اپنی ذہانت سے ایک اونچے کنارے میں بدل دیا تھا۔ یہ تو حیرت انگیز ہے، لیکن پانی کے اتنے قریب رہنے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟
صرف پینے کا پانی تو نہیں ہو سکتا؟ بنیادی وجہ تھی مچھلی، خوراک کا ایک نیا اور جنگل کے شکار کے مقابلے میں کہیں زیادہ قابل اعتماد ذریعہ۔ پہلے انہوں نے نیزے کی طرح کے ہارپون سے مچھلی پکڑنا شروع کیا، پانی میں کھڑے ہو کر سیدھا مچھلی پر وار کرنا، لیکن یہ طریقہ زیادہ کارآمد نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہڈیوں سے بنے کانٹے اور پھر پودوں کے ریشوں سے جال بننا بھی سیکھ لیا۔ جال کی ایجاد نے سب کچھ بدل دیا۔ اب وہ ایک وقت میں درجنوں مچھلیاں پکڑ سکتے تھے۔ خوراک کی فراوانی نے انہیں ایک جگہ ٹک کر رہنے کا موقع دیا۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے مچھلی پکڑنا سیکھ لیا، لیکن وہ اب بھی کنارے پر ہی محدود تھے۔ پانی کی دوسری طرف کیا ہے یہ جاننے کی خواہش تو فطری ہے۔ کیا اس دور میں اس رکاوٹ کو عبور کرنے کی کوئی کوشش نظر آتی ہے، یا یہ ابھی ان کی پہنچ سے بہت دور تھا؟ یہ خواہش انسانی فطرت کا حصہ ہے، اور انہوں نے اس رکاوٹ کو بھی عبور کیا۔ ماہرین کو بلوط کے ایک بہت بڑے تنے سے کھود کر بنائی گئی ایک کشتی ملی ہے جسے ڈگ آؤٹ کینو کہتے ہیں۔ یہ تمام بحری جہازوں کی جد امجد ہے، اور اسے بنانے کا طریقہ وہ اس دور کی ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے۔ وہ کیسے؟ ان کے پاس تو لوہے کے اوزار نہیں تھے۔ اسی لیے تو یہ کمال ہے، وہ پہلے تنے کے اندر تھوڑی تھوڑی آگ جلاتے، جب لکڑی جل کر نرم اور کمزور ہو جاتی تو اسے چکمک پتھر کی تیز دھار والی کلہاڑیوں سے کھود کر باہر نکالتے، پھر تھوڑی اور آگ جلاتے، پھر کھودتے۔ یہ ایک انتہائی محنت طلب اور صبر آزما کام تھا۔ اس کشتی کی اندرونی سطح پر آج بھی جلے ہوئے کوئلے کی تہہ اور پتھر کی کلہاڑیوں کے نشانات موجود ہیں جو اس قدیم انجینئرنگ کی کہانی سناتے ہیں۔ ذرا سوچے اس پہلے شخص کے بارے میں جو اس کشتی میں بیٹھا ہوگا۔ کنارے پر کھڑے باقی لوگ اسے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کیا وہ اسے بہادر سمجھ رہے تھے یا بے وقوف؟ یہ ایک نفسیاتی چھلانگ بھی تو تھی۔ پہلے انسان کے لیے دنیا وہیں ختم ہو جاتی تھی جہاں پانی شروع ہوتا تھا۔ دریا کا کنارہ ایک نادیدہ دیوار تھی جس پر لکھا تھا آگے جانا منع ہے۔ اس کشتی نے وہ دیوار گرا دی۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ ایک نفسیاتی فتح تھی۔ اس نے انسان کو ساحل کی حفاظت سے نکل کر کھلے پانی میں جانے کی ہمت دی۔ اس نے دنیا کے نقشے کو بڑا کر دیا۔ یہ مستقبل میں ہونے والے عظیم سمندری سفروں، نئی زمینوں کی دریافت اور تہذیبوں کے ملاپ کی بنیاد تھی۔ اس ایک چھوٹی سی کشتی نے انسان کو ایک زمینی مخلوق سے ایک ایسی مخلوق بنا دیا جو پانی پر بھی راج کر سکتی تھی۔ انہوں نے پتھر کو بدلا، لکڑی کو بدلا، جانوروں سے تعلق بدلا اور پانی پر قابو پایا۔ لیکن یہ سب کچھ فطرت میں پہلے سے موجود چیزوں کی شکل بدلنا تھا۔ کیا کوئی ایسا لمحہ بھی آیا جب انہوں نے کوئی ایسی چیز بنائی جو فطرت میں اس شکل میں موجود ہی نہیں تھی؟ جی، اور شاید یہی اس پورے دور کی سب سے بڑی اور انقلابی ایجاد تھی، مٹی کے برتنوں کی تخلیق۔ ایک منٹ، یہ تو باقی ایجادات سے بہت مختلف ہے۔ کلہاڑی، تیر کمان، کشتی، یہ سب قدرتی چیزوں کی شکل بدلنا ہے، لیکن یہاں تو وہ گیلی مٹی اور آگ کو ملا کر ایک ایسی چیز بنا رہے ہیں جو پہلے موجود ہی نہیں تھی۔ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ یہ انسان کی پہلی سنتھیٹک تخلیق تھی؟ بالکل، یہی نکتہ ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی جست تھی جو باقی سب سے بڑی تھی۔ انسان نے یہ دریافت کیا ہے کہ گیلی مٹی جو پانی میں گھل جاتی ہے، اگر اسے آگ میں ایک خاص درجہ حرارت پر تپایا جائے تو وہ کیمیائی طور پر تبدیل ہو کر ایک سخت، پائیدار اور واٹر پروف چیز بن جاتی ہے۔ یہ جادو سے کم نہیں تھا، یہ کیمیا گری کی طرف پہلا قدم تھا۔ اور اس نے روزمرہ زندگی کو کیسے بدلا ہوگا؟ یہ صرف پانی پینے کا برتن تو نہیں رہا ہوگا۔ اس نے زندگی کے ہر پہلو کو بدل دیا۔ پہلی بار انسان خوراک کو محفوظ اور ذخیرہ کر سکتا تھا۔ اناج، بیج یا خشک گوشت کو چوہوں اور نمی سے بچایا جا سکتا تھا۔ اس سے بھی اہم بات یہ کہ وہ اب کھانا پکا سکتے تھے۔ وہ پانی ابال سکتے تھے، سوپ اور دلیا بنا سکتے تھے۔ اس سے پہلے وہ گوشت کو صرف بھون سکتے تھے۔ ابالنے کے عمل نے سخت اناج، جڑوں اور سبزیوں کو قابل ہضم بنا دیا، جس سے ان کی خوراک میں غذائیت کا ایک نیا جہان شامل ہو گیا۔ اور آگ کا کردار بھی تو بدل گیا۔ پہلے یہ صرف گرمی، روشنی اور حفاظت کا ذریعہ تھی، لیکن کشتی بنانے اور اب برتن بنانے میں آگ ایک تخلیقی آلہ بن گئی ہے۔ جی، اور یہیں سے بات مزید دلچسپ ہو جاتی ہے۔ انسان نے یہ سیکھا کہ آگ صرف تباہ نہیں کرتی، یہ چیزوں کی خصوصیات کو مستقل طور پر بدل بھی سکتی ہے۔
یہ ایک بنیادی دریافت تھی جس نے مستقبل میں دھات کاری یعنی میٹلرجی کی بنیاد ڈالی۔ جس چولہے پر پہلا مٹی کا برتن پکایا گیا وہی مستقبل کی ان تمام بھٹیوں کا پیش خیمہ تھا جن میں انسان نے کانسی، لوہا اور پھر سٹیل بنانا سیکھا۔ انسان نے پہلی بار کسی قدرتی مادے کی اندرونی ساخت کو بدل دیا تھا اور ایک ایسی چیز بنائی تھی جو مکمل طور پر انسانی ذہنت کی تخلیق تھی۔ تو آج ہم نے جو سفر طے کیا وہ برفانی دور کے خاتمے سے شروع ہوا، جس نے انسان کے سامنے بے شمار چیلنجز کھڑے کیے، لیکن ہر چیلنج کے جواب میں انسان نے نہ صرف خود کو بدلا بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو بھی بدل دیا۔ کلہاڑی سے جنگل کو فتح کرنے سے لے کر کتے کو دوست بنانے تک، اور کشتی سے پانی پر قابو پانے سے لے کر مٹی سے کائنات کی پہلی مصنوعی شے بنانے تک۔ یہ کہانی صرف ڈھلنے کی نہیں بلکہ ڈھالنے کی ہے۔ انسان نے ثابت کیا کہ وہ صرف حالات کا غلام نہیں بلکہ اپنے ماحول کا معمار بھی ہے۔ جب انسان نے یہ ہنر سیکھ لیا کہ وہ مادے کی فطرت کو بدل سکتا ہے تو اس نے صرف برتن اور اوزار نہیں بنائے بلکہ اس نے سوچنے کا ایک نیا انداز اپنایا۔ اسے یہ احساس ہوا کہ وہ دنیا کو بدل سکتا ہے۔ وہ اب صرف فطرت کا ایک حصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسا عامل تھا جو فطرت پر گہرا اثر ڈال سکتا ہے۔ اور شاید یہی سوچ مستقبل میں ہونے والی سب سے بڑی تبدیلی کا آغاز تھی۔ بلا شبہ یہی وہ سوچ ہے جو انسانی تہذیب کی اگلی عظیم کرانتی یعنی زراعت کا پیش خیمہ بنے گی۔ جب ایک انسان یہ جان لیتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بیکار گیلی مٹی کو ایک کارآمد برتن میں بدل سکتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آنا زیادہ مشکل نہیں رہتا کہ وہ زمین میں ایک بے جان بیج ڈال کر اسے لہلہاتے کھیت میں بھی بدل سکتا ہے۔ یہ دنیا کو محض استعمال کرنے سے آگے بڑھ کر اسے از سر نو تخلیق کرنے کا سفر ہے، اور اسی سفر کے اگلے پڑاؤ پر ہم اپنی آئندہ گفتگو میں بات کریں گے۔ پچھلی بار جب ہم نے بات ختم کی تھی تو ہم اس نقطے پر پہنچے تھے کہ کیسے زراعت نے اور جانور پالنے نے انسانی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ جی بالکل۔ تو آج ہم ان ذرائع کو کھنگالیں گے جو بتاتے ہیں کہ اس انقلاب کے بعد کیا ہوا۔ یہ صرف خوراک کی تبدیلی نہیں تھی، اس نے ہمارے رہنے، سوچنے اور یہاں تک کہ لڑنے کے انداز کو بھی نئی شکل دی۔ بالکل۔ آج کے جو ذرائع ہیں وہ ہمیں وقت میں کئی ہزار سال آگے لے جاتے ہیں، اور یہ سفر صرف اوزاروں کی ترقی کا نہیں ہے، ہم اصل میں انسانی ذہن کے اندر جھانکیں گے۔ اچھا؟ کہ عقائد کیسے بدلے، سماجی ڈھانچے کیسے بنے، اور سب سے اہم بات کہ جب تاریخ کے دو بالکل مختلف ادوار میں جینے والے لوگ پہلی بار آمنے سامنے آئے تو کیا ہوا۔ تو چلیں اس کی پرتیں کھولتے ہیں۔ زراعت کے بعد کی دنیا کا منظر کیسا تھا؟ ذرائع میں جو تصویر کشی کی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ ہاں، جہاں پہلے گھنے جنگلات تھے وہاں اب کھیتوں کے ذرائع میں لفظ استعمال ہوا ہے پیلے رومال بچھے نظر آتے تھے، اور انہی کھیتوں میں ہمیں پہلا نیا اوزار بھی نظر آتا ہے، درانتی۔ جی، لکڑی کے فریم میں چخماق کے تیز بلیڈ لگا کر بنائی گئی ایک ابتدائی شکل۔ اور جہاں کھیت تھے وہیں ان کے کنارے نئی طرز کی بستیاں بھی تھیں۔ بالکل، اور یہ شکاریوں کے عارضی کیمپوں جیسی نہیں تھیں، اب تو لکڑی کے پکے گھر تھے، ڈھلوانی چھتوں والے۔ صحیح۔ ذرائع میں ایک بہت دلچسپ تفصیل ملتی ہے کہ گھر کے دروازے پر تحفظ کے لیے بیل کے سر کی کھدائی کی جاتی تھی۔ اچھا، یہ کوئی مذہبی علامت تھی یا شاید کوئی دیوتا تھا یا طاقت کی علامت۔ آپ بس تصور کر سکتی ہیں کہ ان بستیوں میں ہر وقت لکڑی کے جلنے کا دھواں، کھاد، تازہ دودھ، ان سب کی ملی جلی مہک ہوتی ہوگی۔ تو یہ گاؤں تو زمین پر تھے، لیکن ذرائع میں کچھ اس سے بھی عجیب بستیوں کا ذکر ہے۔ ایسی بستیاں جو جھیل کے اوپر بنی تھیں، یہ کیسے ممکن تھا؟ دیکھیں، یہ اس دور کی ایک شاندار انجینئرنگ تھی۔ وہ پانی میں لکڑی کے بہت موٹے ستون گاڑتے، ان کے اوپر ایک بڑا سا پلیٹ فارم بناتے اور پھر اس پلیٹ فارم پر اپنے گھر تعمیر کرتے تھے۔ واہ، یعنی جنگلی جانوروں اور شاید دوسرے قبیلوں سے بھی محفوظ رہنے کا ایک طریقہ تھا۔ بالکل۔ لیکن ہمیں ان پانی کے اوپر بنے گاؤں کے بارے میں آخر پتہ کیسے چلا؟ یہ تو ہزاروں سال پرانی بات ہے۔ اور ان کی کہانی ایک حادثے کی وجہ سے سامنے آئی۔ ہوا یہ کہ 1853 میں سوئٹزرلینڈ میں ایک شدید خشک سالی پڑی۔ اچھا۔ زیورخ جھیل کا پانی اتنا نیچے چلا گیا کہ اس کی تہہ نظر آنے لگی،
اور وہاں لوگوں نے لکڑی کے ہزاروں ستونوں کے سرے کیچڑ سے باہر نکلے ہوئے دیکھے۔ یعنی ایک پورا قدیم گاؤں جو پانی کے نیچے چھپا ہوا تھا؟ جی ہاں، ماہر آثار قدیمہ وہاں پہنچے اور انہوں نے نہ صرف ان ستونوں بلکہ آس پاس بکھرے اوزاروں اور برتنوں کی مدد سے اس گاؤں کا پورا نقشہ ہی دوبارہ تیار کر لیا۔ یہ تو کسی ٹائم کیپسول کے ملنے جیسا ہے۔ بالکل، اور ان جھیلوں کی تہوں میں ایک حیران کن تاریخ چھپی ہوئی تھی۔ جب کھدائی کی گئی تو جھیل کی تہہ میں ریت، کیچڑ اور کوئلے کی الگ الگ پرتیں ملیں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس سے پتا چلا کہ یہ کوئی ایک گاؤں نہیں تھا، بلکہ گاؤں کے اوپر گاؤں بنے ہوئے تھے۔ لوگ آتے، بستیاں بناتے، پھر کچھ عرصے بعد جھیل کا پانی چڑھ جاتا اور سب کچھ ڈوب جاتا۔ ہو آگ اور پانی کے ایک عجیب تضاد کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں، اور یہ سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ آپ سوچیں، لکڑی کے گاؤں میں آگ لگنا سب سے بڑا خطرہ تھا۔ ظاہر ہے۔ لیکن جب آگ لگتی تو جلتی ہوئی لکڑیاں، کپڑے اور دوسری چیزیں ٹوٹ کر نیچے پانی میں گر جاتی۔ پانی آگ کو فوراً بجھا دیتا، صحیح۔ اور کیونکہ وہ چیزیں جزوی طور پر جل چکی ہوتی یعنی کاربنائزڈ ہو جاتی، اس لیے وہ پانی میں گلنے سڑنے سے بھی محفوظ رہیں۔ ایک منٹ، تو جس آگ نے گاؤں کو تباہ کیا اسی نے اس کی باقیات کو ہزاروں سال کے لیے محفوظ بھی کر لیا؟ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل، اسی وجہ سے ہمیں ان جھیلوں کی تہہ سے ہزاروں سال پرانے کپڑے کے ٹکڑے تک ملے ہیں جو عام حالات میں کبھی نہ بچتے۔ کپڑے کا ذکر آیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ میرا مطلب ہے ہم جانوروں کی کھالیں پہننے سے پودوں سے لباس بنانے تک پہنچ گئے، لیکن یہ عمل کتنا مشکل رہا ہوگا؟ بہت زیادہ محنت طلب کام تھا۔ ذرائع اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ پہلے تو سن کے پودوں کو جڑوں سمیت اکھاڑنا پڑتا، پھر انہیں سکھایا جاتا، پھر پانی میں بھگو کر نرم کیا جاتا۔ اس کے بعد لکڑی کی کنگھیوں سے اس کے ریشے الگ کیے جاتے، پھر ان ریشوں کو کاٹ کر دھاگا بنایا جاتا، اور آخر میں کہیں جا کر ہاتھ سے چلنے والی کھڈی پر کپڑا بنا جاتا۔ آج تو ہم ایک بٹن دباتے ہیں اور کپڑے خرید لیتے ہیں۔ یہ تو صرف ایک قمیض بنانے کے لیے مہینوں کا کام لگتا ہے۔ بالکل، اور جس طرح لباس میں تبدیلی آئی، اسی طرح اوزاروں میں بھی ایک انقلاب آنے والا تھا، یعنی پتھر سے دھات تک کا سفر۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسان ہزاروں سال سے پتھر کے اوزار استعمال کر رہا تھا، وہ کام بھی ٹھیک کر رہے تھے، تو پھر اچانک دھات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، اور ذرائع میں اس کا جواب حیران کن ہے۔ اسے چکماک کا قحط کہا گیا ہے۔ چکماک کا قحط؟ جی، صدیوں کے استعمال کے بعد بہترین کوالٹی کا چکماک جو اوزار بنانے کے لیے سب سے اچھا تھا، نایاب ہو گیا تھا۔ وہ آسانی سے ملنا بند ہو گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان نے ایک انتہائی خطرناک کام شروع کیا۔ کان کنی، اس نے زمین کے اندر سرنگیں کھودنا شروع کیں، وہ بھی صرف ہرن کے سینگوں سے بنے کلہاڑوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو وہ چکماک کے لیے کھدائی کر رہے تھے، لیکن انہیں تانبا کیسے ملا؟ انہیں تو ان سبز رنگ کے پتھروں کو دیکھ کر مایوسی ہوئی ہوگی کہ یہ چکماک نہیں ہے۔ شاید شروع میں ہوئی ہو۔ انہوں نے ان سبز پتھروں کو بھی عام پتھر سمجھ کر چکماک کے ہتھوڑے سے پیٹنا شروع کر دیا تاکہ اوزار بنا سکیں۔ اچھا، جسے کولڈ فورجنگ کہتے ہیں۔ جب تانبے کا کوئی پتھر یعنی کچھ دھات غلطی سے آگ میں گر گیا تو وہ پگھل کر ایک چمکدار مائع میں بدل گیا اور ٹھنڈا ہونے پر خالص دھات کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ تو ان کے لیے جادو جیسا ہوگا۔ ایک عام سے پتھر کو آگ میں ڈالا اور وہ ایک بالکل نئی چمکدار چیز بن کر باہر نکلا۔ یقیناً، یہ کیمیا کے علم سے پہلے مادے کو تبدیل کرنے کا پہلا انسانی تجربہ تھا، اور اس دور کی منتقلی کی سب سے بہترین مثال ہمیں روس کے گاؤں تریپولیے کے قریب ملی ایک قدیم بستی سے ملتی ہے۔ وہاں کیا ملا ہے؟ وہاں سے مٹی سے بنے گھروں کے چھوٹے چھوٹے ماڈل ملے ہیں۔ ایک ماڈل کے اندر چولہا، برتن اور یہاں تک کہ اناج پیستی ہوئی عورت کا ایک چھوٹا سا مجسمہ بھی ہے۔ اور اوزار؟ اور سب سے اہم بات، وہاں چکماک اور تانبے دونوں کے اوزار ملے ہیں۔ آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاؤ پتھر کے زمانے میں ہے اور دوسرا دھات کے زمانے میں۔ یہ منتقلی اتنی اہم تھی کہ اس نے تاریخ کو ناپنے کا پیمانہ ہی بدل دیا۔ ہم وقت کو سالوں اور صدیوں میں گنتے ہیں، لیکن ماہرین اس دور کو پتھر کا زمانہ، تانبے کا زمانہ اور بعد میں کانسی کا زمانہ کہتے ہیں۔
ذرائع اسے انسانی صنعت کا کیلنڈر کہتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ انسانیت ٹیکنالوجی کے سفر میں کس اسٹیشن پر پہنچی تھی۔ اور اسی ٹیکنالوجی نے تجارت کو جنم دیا۔ جی، جب ایک قبیلے کے پاس تانبا ہوتا اور دوسرے کے پاس اچھا اناج تو تبادلہ شروع ہو جاتا، اور یہ تبادلہ صرف چیزوں کا نہیں تھا، اس کے ساتھ خیالات، الفاظ، کہانیاں اور یہاں تک کہ دیوتا بھی سفر کرنے لگے۔ دیوتاؤں کا تبادلہ؟ یہ کیسے؟ اس کی ایک شاندار مثال زرعی دیوتاؤں کی ہے۔ بابل میں ایک دیوتا تھا تموس، مصر میں اوزیرس اور یونان میں ایڈونس۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ تینوں دراصل ایک ہی قدیم زرعی دیوتا کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک ایسا دیوتا جو فصلوں کی طرح ہر سال مرتا تھا اور بہار میں دوبارہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ خیال تجارت کے راستوں پر ایک تہذیب سے دوسری تہذیب تک پہنچا۔ بالکل۔ لیکن یہ تبادلہ اور میل جول ہمیشہ اتنا پرامن اور مثبت نہیں ہوتا ہوگا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اکثر یہ لوٹ مار اور جنگ کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ بالکل، اور یہیں سے ہماری کہانی کا سب سے اہم موڑ شروع ہوتا ہے، جب مختلف صنعتی ادوار کے لوگ ایک دوسرے سے ٹکرائے تو مسئلہ صرف ٹیکنالوجی کا فرق نہیں تھا۔ تو پھر اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ان کے قوانین، ان کی اقدار اور دنیا کو دیکھنے کا ان کا پورا آپریٹنگ سسٹم ہی مختلف تھا۔ اس ٹکراؤ کی سب سے زبردست مثال شاید یورپیوں اور آسٹریلیا کے قدیم باشندوں کے درمیان ملتی ہے۔ ہاں، اسے سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال لیں۔ ایک یورپی کسان کے لیے بھیڑ اس کی نجی ملکیت تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے اسے پالا تھا، وہ اس کی تھی۔ لیکن ایک آسٹریلین شکاری کے لیے، جس کی دنیا میں نجی ملکیت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک جانور تھا جس پر شکاری کا حق تھا۔ تو ایک شخص سوچ رہا ہے یہ میری بھیڑ ہے، اور دوسرا سوچ رہا ہے یہ دوپہر کا کھانا ہے۔ یہ تو تباہی کا نسخہ ہے۔ اور تباہی ہی ہوئی۔ یورپی اس قانون کے فرق کو سمجھ ہی نہیں پائے۔ انہوں نے آسٹریلیوی باشندوں کو چور سمجھا اور انہیں انسان نہیں بلکہ جانوروں کی طرح شکار کرنا اور مارنا شروع کر دیا۔ یہ ایک گہری ثقافتی غلط فہمی تھی جس کے نتائج نسل کشی کی صورت میں نکلے۔ اور یہی خوفناک کہانی، یہی بنیادی غلط فہمی امریکہ کی دریافت کے وقت ایک بہت بڑے پیمانے پر دہرائی گئی۔ یورپیوں نے جسے نئی دنیا کہا، وہ دراصل ان کا اپنا ہی بھولا ہوا ماضی تھا۔ بالکل۔ جب وہ شمالی امریکہ کے قبائل جیسے ایروکوئے سے ملے تو وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ گئے جو ان کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی نجی ملکیت نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی طبقاتی نظام نہیں تھا۔ لوگ لانگ ہاؤسز کہلانے والے بڑے بڑے اجتماعی گھروں میں رہتے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات جو ذرائع میں ہے وہ ان کا سماجی ڈھانچہ تھا۔ وہ مادر سری تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ نسب ماں سے چلتا تھا، بچے ماں کے قبیلے کا حصہ ہوتے تھے، اور عورتوں کے پاس بے پناہ اختیار تھا۔ گھر اور زمین ان کی ملکیت ہوتی تھی اور قبیلے کے معاملات میں ان کی رائے بہت اہم تھی۔ یہاں تک کہ وہ جنگی سرداروں کی کونسل کو موصول بھی کر سکتی تھیں۔ ایک منٹ، عورتیں سرداروں کو نوکری سے نکال سکتی تھیں 15ویں صدی میں؟ یہ بات تو جاگیردارانہ یورپ والوں کے سر کے اوپر سے گزر گئی ہوگی، جہاں بادشاہ اور چرچ کا راج تھا اور عورت کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں تھی۔ بالکل ناقابل فہم تھا۔ انہوں نے اپنی دنیا کے پیمانوں سے اس نئی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انہوں نے قبائلی سرداروں کو بادشاہ سمجھ لیا اور قبیلوں کو ریاستیں۔ اور یہ ایک ایسی بنیادی غلط فہمی تھی جس نے آگے چل کر سب سے بڑے تہذیبی ٹکراؤ کی بنیاد رکھی۔ جی، اور اس ٹکراؤ کی سب سے ڈراماٹک اور المناک مثال ہسپانوی مہم جو کورٹیز اور میکسیکو کی ایسٹک تہذیب کے درمیان ملتی ہے۔ جب کورٹیز کے بحری جہاز، توپیں اور گھوڑے وہاں پہنچے تو ایسٹک لوگوں کے لیے یہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق دیکھنے جیسا تھا۔ اور یہاں غلط فہمیوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے ایک پوری تہذیب کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ پہلی مہلک غلطی ایزٹک سردار مونٹیزوما نے کی۔ اس نے سوچا کہ اگر میں ان اجنبیوں کو بہت سارا سونا تحفے میں دوں گا تو یہ خوش ہو کر واپس چلے جائیں گے۔ یہ تو ایسا ہی تھا جیسے آگ بجھانے کے لیے اس پر تیل ڈال دیا جائے۔ بالکل۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یورپیوں کے لیے سونا صرف ایک دھات نہیں بلکہ طاقت اور لالچ کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اس سونے نے ان کی بھوک کو 1000 گنا بڑھا دیا۔
پھر دوسری محض غلطی کورتیز نے کی۔ جی، اس نے مونٹیزوما کو بادشاہ سمجھ کر دھوکے سے قید کر لیا۔ اس کے خیال میں اس نے شطرنج کا کھیل جیت لیا تھا، بادشاہ کو قید کر لیا تو سلطنت اس کی ہو گئی۔ تو کورتیز سمجھ رہا تھا کہ اس نے چیک میٹ کر دیا ہے، لیکن اسے یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ وہ تو کوئی اور ہی کھیل کھیل رہے تھے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ مونٹیزوما کوئی مطلق العنان بادشاہ نہیں تھا، وہ صرف ایک جنگی سردار تھا جسے قبیلے کی کونسل نے چنا تھا، اور وہ اسے کسی بھی وقت بدل سکتی تھی۔ تو جب ایسٹیک لوگوں نے دیکھا کہ ان کا سردار قید ہو گیا ہے تو انہوں نے فوراً ایک نیا جنگی سردار چن لیا اور ہسپانیوں پر حملہ کر دیا۔ اور اس غلط فہمی کا انجام بہت المناک ہوا۔ کورتیز نے گھبرا کر مونٹیزوما کو محل کی چھت پر بھیجا تاکہ وہ اپنے لوگوں کو لڑائی روکنے کا حکم دے۔ لیکن اس کے اپنے ہی لوگوں نے اسے غدار قرار دیا۔ انہوں نے اس پر پتھروں اور تیروں کی بارش کر دی اور مونٹیزوما اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ آخرکار نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ توپوں، بندوقوں اور فولاد کی تلواروں کی بڑھتری کی وجہ سے آہانی دور کے لوگوں نے تانبے کے دور کے لوگوں کو شکست دے دی۔ یہ صرف دو فوجوں کی جنگ نہیں تھی، یہ دو زمانوں کی جنگ تھی۔ دو ٹیکنالوجیز اور دنیا کو دیکھنے کے دو بالکل مختلف نظریات کی جنگ۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ انسانی ترقی کا سفر کوئی سیدھی لکیر نہیں ہے۔ مختلف معاشرے مختلف رفتار سے مختلف راستوں پر آگے بڑھے، اور جب یہ دو دنیایں آپس میں ٹکرائیں تو نتائج اکثر تباہ کن نکلے۔ اور اس تباہی کی بنیاد صرف طاقت کا عدم توازن نہیں تھا۔ نہیں، بلکہ گہری ثقافتی غلط فہمی بھی تھی، جہاں ایک فریق دوسرے کے وجود کے قوانین کو سمجھنے سے ہی قاصر تھا۔ یہ ذرائع ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آج کی گلوبلائز دنیا میں بھی جب مختلف ثقافتیں یا ترقی کے مختلف مراحل پر موجود معاشرے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا ماضی کی طرح کی غلط فہمیاں اب بھی تنازعات کو جنم دیتی ہیں؟ شاید صرف اوزار بدل گئے ہیں، بنیادی انسانی رویے نہیں۔ بہت گہرا سوال ہے۔ اگلی بار جب ہم ملیں گے تو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں گے کہ معاشروں کے اندر مزید پیچیدہ ڈھانچے جیسے ریاستیں، قانون اور سلطنتیں کیسے وجود میں آئیں۔ پچھلے نشست میں ہم نے 7 لیگی جوتے پہن کر وقت اور جگہ میں ایک بہت لمبا سفر طے کیا تھا۔ ہم نے براعظموں کو عبور کیا اور زمانوں کو پیچھے چھوڑا، انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی دنوں سے لے کر پیچیدہ معاشروں کے آغاز تک۔ آج ہم ان جوتوں کو آخری بار پہن رہے ہیں تاکہ اپنے اس سفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا سکیں۔ یہ ہمارے سفر کا آخری اور شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ قدیم اشتراکی دنیا جس کی بنیاد مشترکہ ملکیت اور برابری پر تھی، آخر بکھری کیسے۔ یہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں بلکہ ایک زنجیر ہے، یہ دیکھنے کی کہ ایک تبدیلی کیسے دوسری کو جنم دیتی ہے۔ ہم اس کے ملبے سے ابھرنے والے نئے نظاموں، نظریات اور سوچ کے نئے طریقوں کا مشاہدہ کریں گے۔ یہ سفر ہمیں مادر سری نظام کے خاتمے، غلامی کی پیدائش اور سائنس اور انفرادی شعور کے آغاز تک لے جائے گا۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہو گیا۔ یہ کسی زلزلے کی طرح نہیں تھا کہ ایک قدیم عمارت اچانک گر گئی، بلکہ یہ ان چھوٹی چھوٹی دراڑوں کی طرح تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک بہت پرانی اور مضبوط عمارت کی بنیادوں میں پڑتی ہیں اور آخرکار اسے گرا دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت لمبا اور پیچیدہ معاملہ تھا جس کی ساری وجہ معیشت اور ٹیکنالوجی میں آنے والی تبدیلیاں تھیں۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں یہ عمارت اپنی پوری مضبوطی سے کھڑی تھی۔ ہم یورپ میں 4000 سے 3000 قبل مسیح کے دور میں واپس چلتے ہیں، جہاں ہم نے مادر سری خاندانی نظام کو دیکھا تھا۔ یہ نظام تھا کیا اور اتنا مضبوط کیوں تھا؟ اس نظام کی بنیاد خالصتاً معاشی تھی۔ اس دور میں قبیلے کی بقا کا انحصار عورتوں پر تھا۔ مرد شکار پر جاتے تھے، جو آپ کو پتہ ہے غیر یقینی کام تھا، کبھی شکار ملتا کبھی نہیں، لیکن قبیلے کو روزانہ کھانا عورتوں کی زراعت سے ملتا تھا۔ وہ کھیتی باڑی کرتی تھیں، خوراک کے ذخائر کا انتظام کرتی تھیں اور گھر چلاتی تھیں۔ اصل معاشی طاقت ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب کسی کے پاس اتنی معاشی طاقت ہو تو اس کا کوئی علامتی اظہار بھی تو ہوتا ہوگا، ہے نا؟ بالکل ہوتا تھا۔ اس دور کے ہر گاؤں اور ہر گھر سے مٹی کی بنی ہوئی عورت کی مورتیاں ملتی ہیں۔
یہ صرف سجاوٹ کی چیزیں نہیں تھیں، بلکہ یہ قبیلے کی علامتی ماں اور گھر کی روحانی محافظہ سمجھی جاتی تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صدیوں بعد یونانی دیوی ایتھینا کا تصور بھی اسی مادرانہ محافظ سے نکلا، جو ایک جنگجو دیوی کے روپ میں اپنے شہر کی حفاظت کرتی تھی۔ طاقت کی علامت عورت ہی تھی۔ یہ تو حیران کن طور پر جڑا ہوا ہے۔ کیا اس قدیم نظام کے کوئی اور آثار بھی آج موجود ہیں؟ مطلب ایسی کوئی چیز جو ہمارے سامنے ہو اور ہمیں اندازہ بھی نہ ہو؟ اس کے آثار آج بھی ہماری زبانوں میں زندہ ہیں، جیسے پرانے فوسلز ہوں۔ مثال کے طور پر روس کے دیہات میں بچے اکثر اجنبی مردوں اور عورتوں کو چچا یا خالہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ اس معاشرے کی ایک دھندلی سی یاد ہے جہاں قبیلے کے تمام لوگ ایک دوسرے کے رشتہ دار سمجھے جاتے تھے، کوئی غیر نہیں تھا۔ اور آپ نے جرمن زبان کی بھی ایک مثال دی تھی، بہن کے بچے والی، وہ کیا تھی؟ وہ اور بھی دلچسپ ہے۔ پرانی جرمن زبان میں بھانجے یا بھانجیوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا، اس کا مطلب تھا بہن کے بچے، کیونکہ مادسری نظام میں جب ایک مرد شادی کرتا تھا تو وہ اپنی بیوی کے قبیلے میں چلا جاتا تھا۔ اس کے بچے اس کی بیوی کے قبیلے کا حصہ ہوتے تھے، اس کے اپنے قبیلے کا نہیں۔ لیکن اس کی بہن اسی قبیلے میں رہتی تھی تو اس کے بچے قبیلے کا حقیقی حصہ ہوتے تھے، لہٰذا آپ کے اصلی وارث آپ کے بھانجے بھانجیاں تھے۔ کمال ہے، یعنی ایک چھوٹا سا لفظ ہمیں ہزاروں سال پرانے خاندانی نظام کے بارے میں اتنی بڑی کہانی سنا رہا ہے۔ یہ نظام تو بہت مستحکم اور گہرا لگتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایسی کون سی طاقت تھی جو ہزاروں سال سے قائم اس نظام کی بنیادیں ہلا سکتی تھی؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے: معیشت۔ معیشت؟ جی، وقت کے ساتھ ساتھ مردوں کے کام کی اہمیت بڑھنے لگی۔ گلہ بانی یعنی جانور پالنا عورتوں کی کدال والی مشکل اور غیر یقینی زراعت کے مقابلے میں خوراک کا ایک زیادہ مستقل اور بڑا ذریعہ بن گیا۔ گوشت، دودھ، پنیر اور چمڑا، یہ سب چیزیں ایک ہی جگہ سے مل رہی تھیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں کہ موبائل بینک اکاؤنٹ کی طرح ہو گیا۔ جانوروں کا ریوڑ ایک چلتی پھرتی دولت تھی۔ لیکن زراعت تو پھر بھی ہو رہی تھی اور وہ عورتوں کے پاس ہی تھی۔ ہاں، لیکن پھر ایک ایسی ایجاد ہوئی جس نے سب کچھ بدل دیا، بیلوں سے کھینچا جانے والا ہل۔ ہل؟ جی، یہ انسانی تاریخ کا پہلا لائیو موٹر تھا، یعنی ایک زندہ انجن۔ اس سے پہلے عورتیں لکڑی کی کدال سے زمین کھودتی تھیں، جو بہت محنت طلب کام تھا اور زمین کی صرف اوپری کم زرخیز سطح ہی کھود پاتا تھا۔ لیکن ہل نے زمین کو گہرائی تک کھودنا ممکن بنا دیا، جہاں مٹی زیادہ زرخیز تھی۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف ایک مشین، ایک زندہ انجن جیسا آپ نے کہا، نے عورتوں کی صدیوں پرانی معاشی طاقت کو تقریباً ختم کر دیا؟ یہ تو بہت حیران کن بات ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ ایک مرد 2 بیلوں اور ایک ہل کے ساتھ مل کر کئی عورتوں سے زیادہ اور بہتر زمین جوت سکتا تھا۔ اس ایک تکنیکی تبدیلی نے زراعت کے پورے شعبے کو، جو پہلے عورتوں کے ہاتھ میں تھا، مردوں کے زیر اختیار ایک انتہائی پیداواری شعبہ بنا دیا۔ اب گھر میں طاقت کا توازن مکمل طور پر بدل گیا۔ جو کام پہلے سب سے اہم تھا، یعنی عورتوں کی زراعت، وہ اب دوسرے نمبر پر آ گیا، اور مردوں کا کام یعنی غلہ بانی اور ہل چلانا سب سے اہم ہو گیا۔ اور جب پیداوار اتنی بڑھ جائے تو پھر سوال صرف پیٹ بھرنے کا نہیں رہتا، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ اس اضافی دولت کا کیا کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہیں سے سماجی ڈھانچے میں اصل دراڑیں پڑنا شروع ہوئی ہوں گی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس نے پورے سماجی ڈھانچے کو الٹ کر رکھ دیا۔ شادی کے رسومات بدل گئیں۔ پہلے مرد شادی کر کے بیوی کے قبیلے میں جاتا تھا، اب بیوی کو زبردستی اغوا کر کے یا اس کے خاندان کو تاوان یعنی برائیڈ پرائس دے کر شوہر کے گھر لایا جانے لگا۔ شروع میں یہ قانون شکنی سمجھی جاتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ ایک رسم بن گئی۔ عورت اپنے خاندان اور قبیلے کی حفاظت سے محروم ہو گئی۔ تو جو چیز پہلے ایک جرم تھی وہ اب ایک روایت بن گئی۔ یہ تو ایک بہت تاریک تبدیلی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی تبدیلی وراثت کے قوانین میں آئی۔ پہلے وراثت ماں کے خاندان یعنی بہن کے بچوں کو ملتی تھی۔ اب مردوں نے، جن کے پاس دولت اور طاقت تھی، مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ ان کی جائیداد ان کے اپنے بچوں کو ملنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی جدوجہد تھی جو شاید صدیوں تک جاری رہی۔ آخرکار نسب کی شناخت بھی ماں کے بجائے باپ کے نام سے ہونے لگی، جس سے ابن فلاں جیسے نام وجود میں آئے، جنہیں ہم پیٹرونیمکس کہتے ہیں۔
یہ ایک مکمل انقلاب تھا۔ دولت جمع کرنے کا یہ نیا تصور، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کہانی مزید تاریخ ہونے والی ہے۔ یقیناً اس نے غلامی کے لیے حالات پیدا کیے۔ اس سے پہلے جب پیداوار صرف قبیلے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کافی تھی تو جنگی قیدیوں کو غلام بنانا معاشی طور پر فائدہ مند نہیں تھا۔ ایک شخص کی محنت سے بس اس کا اپنا ہی پیٹ بھرتا تھا۔ تو پھر ان قیدیوں کا کیا کیا جاتا تھا اگر وہ غلام نہیں بنتے تھے تو؟ انہیں یا تو مار دیا جاتا تھا یا پھر قبیلے میں شامل کر کے برابر کا رکن بنا لیا جاتا تھا۔ لیکن جب ہل اور بڑے ریوڑوں کی وجہ سے پیداوار ضرورت سے زیادہ ہونے لگی، جسے ہم سرپلس کہتے ہیں، تو ایک اضافی مزدور کی محنت منافع بخش بن گئی۔ اور یہ سرپلس صرف اضافی اناج نہیں تھا، یہ طاقت کی ایک نئی شکل تھی۔ تاریخ میں پہلی بار کسی ایک شخص کے پاس اتنی دولت جمع ہو سکتی تھی کہ وہ دوسروں کی محنت خرید سکے یا انہیں غلام بنا سکے۔ یعنی جنگی قیدی ایک بوجھ سے ایک اثاثہ بن گیا، ایک قیمتی زندہ اوزار۔ اس نے تو جنگ کرنے کی وجہ ہی بدل دی ہوگی۔ بالکل، اب جنگیں صرف مال و اسباب لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ قیدیوں کو پکڑنے کے لیے بھی لڑی جانے لگی۔ یہ اشتراکی نظام کے تابوت میں آخری کیل تھی۔ مشترکہ ملکیت کا تصور ختم ہو گیا کیونکہ اب ذاتی دولت جمع کرنا ممکن تھا۔ آقا اور غلام کی تفریق پیدا ہوئی اور پھر امیروں کی اس نئی ملکیت کی حفاظت کے لیے ریاست وجود میں آئی، جس کے پاس اپنی فوج، اپنے قوانین اور اپنے جیل خانے تھے۔ لیکن یہ اتنی بڑی تبدیلیاں ہیں، عدم مساوات کی پیدائش، غلامی کا آغاز، ہم یہ سب اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ کیا یہ صرف تھیوری ہے؟ نہیں، یہ صرف تھیوری نہیں ہے، اس کی کہانیاں ہمیں مردے سناتے ہیں۔ مردے؟ جی، ماہرین آثار قدیمہ کو قدیم قبروں اور ٹیلوں سے جو شواہد ملتے ہیں وہ اس کہانی کی تصدیق کرتے ہیں۔ ابتدائی دور کی قبریں سب ایک جیسی ہوتی تھیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاشرے میں برابری تھی۔ ہر شخص کے ساتھ اس کی چند ذاتی اشیاء جیسے ایک نیزہ یا مٹی کا برتن دفن کیا جاتا تھا۔ اور بعد کی قبروں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ بعد کے دور کی قبروں میں زمین آسمان کا فرق نظر آنے لگتا ہے۔ امیر سرداروں کی قبریں بڑے بڑے ٹیلوں کی شکل میں ہوتی تھیں، جن میں سونے اور قیمتی پتھروں سے بنے زیورات، پینٹ کیے ہوئے یونانی گلدان اور زرہ بختر جیسی چیزیں بھری ہوتی تھیں۔ اور اسی دور میں ایک غریب کی قبر ایک تنگ سے گڈھے پر مشتمل ہوتی تھی، جس میں شاید صرف ایک ٹوٹا ہوا برتن رکھا ہوتا تھا۔ تو یہ قبریں خاموش ہیں، لیکن وہ ہمیں طبقاتی تقسیم کے آغاز کی داستان بہت واضح طور پر سناتی ہیں۔ یعنی آثار قدیمہ ایک طرح کی ٹائم مشین ہے جو ہمیں مٹی کے نیچے طبقاتی نظام کی پیدائش دکھا رہی ہے۔ اچھا، جب معاشرہ اتنا پیچیدہ ہو گیا، تجارت، قانون، ملکیت، تو مجھے لگتا ہے کہ انسانی یادداشت اکیلے سب کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہوگی۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ جب انسانی یادداشت معلومات کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہو گئی تو تحریر نے اس کی مدد کی۔ تحریر کا آغاز تصویری حروف سے ہوا، جنہیں پکٹوگرافز کہتے ہیں۔ اچھا، تو یہ قدیم دور کے ایموجیز کی طرح تھا، یعنی اگر بیل کہنا ہے تو سیدھا بیل کی تصویر بنا دی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تصویر گھومتی گئی اور ایک سادہ حرف میں تبدیل ہو گئی۔ یہ تو ایک زبردست پارٹی فیکٹ ہے، لیکن تحریر صرف حساب کتاب کے لیے تو نہیں رہی ہوگی۔ مجھے لگتا ہے اس کا بھی طاقت سے کوئی تعلق ہوگا۔ یقیناً، بہت جلد تحریر تاریخ کو محفوظ کرنے کا ذریعہ بن گئی، اور تاریخ ہمیشہ جیتنے والے لکھتے ہیں۔ اس میں بادشاہوں کی فتوحات، ان کے قانون اور غلامی کی نئی حقیقت کو پتھروں اور مٹی کی تختیوں پر نقش کیا جانے لگا۔ اب تاریخ صرف یادداشت کا حصہ نہیں رہی، وہ ایک ٹھوس سرکاری حقیقت بن گئی۔ ٹھیک ہے، تو معاشرہ زیادہ منظم، زیادہ غیر مساوی اور زیادہ پیچیدہ ہو رہا ہے۔ اس سب نے انسان کے سوچنے کے انداز پر کیا اثر ڈالا؟ کیا دنیا اب بھی اتنی ہی پراسرار تھی جتنی پہلے تھی؟ دنیا کا اسرار آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ سائنس کا آغاز مشاہدہ اور تجربے سے ہوا۔ ہزاروں پتھروں کو اٹھانے، پھینکنے اور استعمال کرنے کے بعد یہ اصول بنا کہ پتھر سخت ہوتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن یہ دنیا کے بارے میں ایک عمومی قانون بنانے کی پہلی کوشش تھی۔ آپ اب صرف ایک پتھر کو نہیں دیکھ رہے، آپ تمام پتھروں کے بارے میں ایک اصول بنا رہے ہیں۔ صحیح۔ جیسے مصریوں نے یہ نہیں دیکھا کہ دریا میں سیلاب آ گیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ دریا میں ہر سال ایک خاص ستارے کے طلوع ہونے پر سیلاب آتا ہے۔ انہوں نے ایک پیٹرن دریافت کیا اور اس کی بنیاد پر دنیا کا پہلا کیلنڈر بنا لیا۔ بالکل، یہ علم اور مشاہدے کا ملاپ تھا۔
اور اس سوچ کی تبدیلی نے مذہب پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ پہلے ہر چیز، ہر درخت، ہر جانور میں ایک روح کا تصور تھا، جسے اینیمزم کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ تصور ختم ہو کر دور دراز رہنے والے دیوتاؤں نے لے لیا۔ جیسے یونانیوں کے دیوتا اولمپس پہاڑ پر رہتے تھے، اب وہ انسانوں کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ اور اس سے ایک نیا طاقت کا ڈھانچہ بنا ہوگا۔ اگر دیوتا دور ہیں تو ان سے بات کون کرے گا؟ آپ نے اہم نقطہ پکڑا۔ یہیں سے پادریوں کا طبقہ وجود میں آیا، جو دیوتاؤں اور انسانوں کے درمیان رابطہ کار بن گیا۔ مذہب بھی اب ایک منظم ادارہ بن گیا، جس کے اپنے اصول اور اپنے ماہرین تھے۔ اور فن کا کیا ہوا؟ کیا وہ بھی اسی طرح مذہبی رسومات سے پیدا ہوا؟ جی، فن کی جڑیں بھی وہی ہیں۔ قدیم یونان میں دیوتا ڈیانیسس، جو انگور کی فصل اور شراب کا دیوتا تھا، اس کے اعزاز میں ایک مقدس رقص اور گانا گایا جاتا تھا۔ یہ رسم فطرت کے مرنے اور بہار میں دوبارہ زندہ ہونے کی کہانی بیان کرتی تھی۔ تو ایک مذہبی تہوار آہستہ آہستہ تھیٹر میں کیسے بدل گیا؟ وقت کے ساتھ ساتھ اس رسم سے جادوئی اور مذہبی عنصر کم ہوتا گیا، اور یہ ایک پرفارمنس بن گئی۔ ایک گلوکار جو پہلے پورے گروہ یعنی کورس کے ساتھ مل کر دیوتا کی کہانی سناتا تھا، اب وہ ایک کردار ادا کرنے لگا۔ وہ صرف کہانی سناتا نہیں تھا، بلکہ اسے جیتا تھا۔ یہیں سے المیہ یعنی ٹریجڈی اور تربیہ یعنی کامیڈی نے جنم لیا۔ ایک اجتماعی رسم نے ایک انفرادی فن کی شکل اختیار کر لی۔ اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، ایک اجتماعی ہم سے ایک انفرادی میں کی طرف سفر۔ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہیں سے انفرادیت کے تصور نے جنم لیا؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ اب فنکار اپنی تخلیق کو اپنی ملکیت سمجھنے لگا۔ وہ صرف قبیلے کی آواز نہیں تھا، بلکہ اس کی اپنی ایک آواز تھی۔ جیسا کہ یونانی شاعر تھیوگنس آف میگارا نے صدیوں بعد فخر سے اپنی نظموں پر اپنی مہر لگاتے ہوئے کہا، یہ تھیوگنس آف میگارا کی نظمیں ہیں، کوئی انہیں چرائے گا نہیں، نہ ہی بدلے گا، سب کہیں گے یہ تھیوگنس کی تخلیق ہیں۔ یہ تو کاپی رائٹ کا قدیم تصور لگتا ہے، آج کل کے آرٹسٹ کی طرح جو اپنی ہر تخلیق پر دستخط کرتا ہے۔ یہ جملہ قدیم اشتراکی دور کا کوئی شخص کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو آئیے اس سب کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اشتراکی مساوات کی دنیا سے اپنا سفر شروع کیا اور ریاستوں، غلامی اور عدم مساوات کی دنیا میں پہنچ گئے۔ لیکن اسی سفر میں ہم نے سائنس، تحریر اور انفرادی فن کی پیدائش کا بھی مشاہدہ کیا۔ یہ تو بہت بڑا تضاد ہے۔ اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک گہری اور تلخ حقیقت ہے۔ انسان نے فطرت پر قابو پانے کے لیے جو اوزار بنائے، جیسے ہل، اسی کی بدولت ایک انسان نے دوسرے انسان پر قابو پا لیا۔ انسان کی آزادی کی طرف یہ سفر بہت پیچیدہ تھا، جس نے اکثر غلامی کی نئی اور زیادہ شفاف شکلوں کو جنم دیا۔ ترقی کی قیمت انسان نے انسان کی غلامی کی صورت میں ادا کی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مشترکہ ملکیت ذاتی ملکیت میں بدلی، برابری کی جگہ آقا اور غلام نے لے لی، اور ایک پرامن قبیلہ ایک جنگجو ریاست بن گیا۔ یہ ایک طویل، تکلیف دہ لیکن شاید ناگزیر عمل تھا جس نے انسانیت کی شکل ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ آج جب ہماری ٹیکنالوجی، ہمارا علم اور ہمارے سماجی نظام ہمارے افق کو پہلے سے کہیں زیادہ وسیع کر رہے ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ارد گرد کون سے پرانے نظام ٹوٹ رہے ہیں، اور ان دراڑوں سے طاقت، عدم مساوات یا شعور کی وہ کون سی نئی شکلیں ابھر رہی ہیں جنہیں شاید ہم ابھی پوری طرح سے دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں۔